बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगानिस्तान मसले का हल जो है फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में है, ऐसा कहा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो ब्लेम गेम से बाज रहे, क्योंकि इस तमाम सिनेरियो में देखा गया कि अफगानिस्तान के अंदर जब भी कोई सूरत हाल गंभीर होती है तो इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है। और ख़ास अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि तालिबान की मुआवनत जो है वो पाकिस्तान का है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत वाज़ेह है कि कोई फेवरेट नहीं है। हम बार बार अपने तमाम प्रोग्राम्स में भी ये बात करते हैं, पाकिस्तान के नैरेटिव की बात करते हैं और पाकिस्तान अमन की बात करता है। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन की ज़मानत हम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है कि वहाँ पर जो अमन कायम करने में पाकिस्तान ने जितना भरपूर किरदार अदा किया और कर सकता था वो कर रहा है, लेकिन तालिबान और तालिबान हुकूमत बनाने के लिए बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है उनकी जो नाकामी और शिकस्त है इसकी जिम्मेदारी उन पे खुद आयद होती है। तो इसकी वहाँ पर अमन के जामिन दोनों ग्रुप खुद हैं और इस हवाले से बात करेंगे। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पूरी कौम सी पैक और कश्मीर पर एक जुबान है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सी पैक के हवाले से मौजूदा हुकूमत की कोशिशें काविशें जो हैं वो उतनी तेज़ नज़र नहीं आई और इससे पाक चीन दोस्ती के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब दौरे लाहौर पर गए और वहाँ पर जाके उन्होंने पौधे भी लगाए और ये भी उन्होंने हमेशा की तरह कहा कि बेहतर पाकिस्तान नौजवानों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं और नौजवानों को एक बेहतरीन पाकिस्तान दे के जाएंगे, उनका हक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुर्बत का ख़ात्मे के लिए जो है हम तमाम वसाइल को बुरुए कार लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक तकरीब में ये भी कहा था कि दिसंबर में गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम लाएंगे। पता नहीं कौन सी गुर्बत मुकाओ होगा, या गरीब मुकाओ होगा या गुर्बत मुकाओ होगा, कौन सी गुर्बत ख़त्म होगी, क्योंकि बिजली जो है वो 40% महंगी होने जा रही है। आवाम की चीखें मजीद निकलने जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत आपने देखी बढ़ी, हालांकि ये कहा गया कि कम होनी चाहिए। और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, हालांकि ये भी कहा जाता था कि ये भी कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ। जितने सियासी नारे इलेक्शन से पहले लगाए गए बिल्कुल उनके जो है उलट 360 मतलब उलट काम हुआ है इस हुकूमत दौरे हुकूमत में। और डॉलर जो है, डॉलर के बारे में कहा जाता था कि ये 64 रुपए का होना है, लेकिन अब वो 164 रुपए से भी तजावुज कर गया है। और स्टॉक मार्केट जो है वो मंदी का शिकार है। जब स्टॉक मार्केट में बिजनेस बड़ा अच्छा होता था तो हमारे जो वजीर खजाना थे वो भी बड़े सामने आके बातें किया करते थे और शौकत तरीन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उन दिनों में। लेकिन अब जब स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो जाती है और बहुत से नुकसानात भी होते हैं और हमारा जो मैशियत का पट्टा है वो भी बैठता चला जाता है, तो फिर कोई सामने नजर नहीं आता, किसी किस्म की बयानबाजियां नहीं होती और ये नहीं कहा जाता कि मैशियत को बहुत ऊपर लेके जा रही है हुकूमत। 67 अरब और 53 करोड़ का नुकसान हो चुका है स्टॉक मंदी में। और साबिक ओलंपियन मोहम्मद आशिक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा टोक्यो ओलंपिक्स हुई और वहां पर जो पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम थी उसका जो हाल हुआ, हशर हुआ। हालांकि हम तो उनके साथ हैं और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। बारहा पहले भी प्रोग्राम्स में हम बात कर चुके हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिलेक्शन बोर्ड्स पर और एसोसिएशंस पर आयद होती है, जो उनके सिलेक्शंस करते हैं और जो उनके लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और वो तस्वीर है साबिक ओलंपियन मोहम्मद आशिक हुसैन साहब की। 60s और 64s में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तमगे भी लाए और नेशनल साइकिलिस्ट चैम्पियन भी हैं और बहुत अच्छा नाम था उन दिनों में। लेकिन अब जो है जनाब आशिक हुसैन साहब रिक्शा चलाते हैं और उस रिक्शे के ऊपर वो तमाम के तमाम मेडल उन्होंने सजा के रखे हुए हैं और शायद वो इसलिए सजा के रखे हुए हैं कि कौम देखे कि ये कौम और हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने हीरोज के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं। तो इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तो जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, तज्ज़ियाकार हैं। तो अतीकुर रसूल साहब, सबसे पहले तो अफगानिस्तान मसले की बात करेंगे। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि दोनों फरीकैन यानी तालिबान और हुकूमत जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि अफगानिस्तान बार बार ब्लेम गेम करता है, हालांकि पाकिस्तान वहां पर जो अमन कायम नहीं हो पा रहा है इसका जिम्मेदार नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل جو صورتحال افغانستان کی چل رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے، اور نہ صرف افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کے لیے پریشان کن ہے، بلکہ اس خطے کے تمام ممالک کے لیے صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے بہترین جو اس مسئلے کا حل ہے وہ تو افغانستان کے جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس کا حل کرنا ہے. اب وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے. اب یہ جو گزشتہ 2 اشروں سے وہاں پر صورتحال رہی ہے، جو ایک جنگ کی کیفیت تھی وہاں پر، جس طرح سے جو عام لوگ ہیں وہ سفر کرتے رہے ہیں مسلسل، اور اب امریکہ کے واپس جانے کے بعد طالبان کا جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ وہاں پر عام شہری اٹھا رہے ہیں. اب ان کی جان و مال کا تحفظ، ان کے لیے ایک پروڈکٹیو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا، وہ ظاہر ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس میں وہ ناکام رہی ہے. اب وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ پاکستان پر جو ہے وہ بلیم گیم کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. حالانکہ جو امریکہ کے ذریعے انہوں نے حکومت کی ہے اب تک، اس کو آپ مد نظر رکھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ اس عرصے میں کرتے کیا رہے ہیں. اب جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان مخالف لوگ ہیں، ان کے ایما پر اور ان کے ذریعے، ان کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں. لیکن یہ بات تو بہت واضح تھی، پہلے سے واضح تھی. یہ کہا بھی جا رہا تھا اور انٹرنیشنل فورم سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جب امریکہ وہاں سے ہاتھ جھاڑ کے ایک دم سے نکلے گا تو وہاں پر جو حکومت ہے وہ اتنی دیر پہ سٹے نہیں کر سکے گی. اور 6 مہینے کی بات کی جا رہی تھی، سال کی بات کی، زیادہ سے زیادہ سال کی بات کی جا رہی تھی، لیکن وہ 6 مہینے سے کم پہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. اور شاید اشرف غنی صاحب کو اس چیز کا غصہ ہے. بالکل، یہ غصہ ان کا اس حد تک امریکہ کے اوپر بھی ہے کہ وہ ایسے انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے امریکہ یہاں سے باہر نکلا ہے طالبان، فوری طور پہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 60 to 80% ایریا جو ہے وہ اب طالبان کور کر چکے ہیں، اور اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہی. اس کے اب دیکھا گزشتہ 2 دنوں میں امریکہ نے وہاں پر بمباری بھی کی ہے. اب وہاں سے جو سپورٹ انہیں ملنی چاہیے تھی وہاں سے تو وہ مل نہیں پا رہی. امریکہ بھی ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. خطے میں اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کر سکے. اب وہ دھونس اور دھاندلی اور زبردستی کے ذریعے وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ایک ہی ممکن صورتحال جو نظر آ رہی ہے جو افغانستان اور افغانستان کے شہریوں کے لیے بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کو اچھی ایک قوت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. مذاکرات چلتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا کیا عقل مندی ہے؟ حالانکہ پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ پاکستان نے وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے اپنی ہزاروں کی تعداد میں جانیں دی ہیں. میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں، جو کینہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان جو اسٹریٹجک گیمز چلا رہے ہیں، جو انٹرنیشنلی بیسیکلی جو ایشوز ہیں، جو پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے، ذاتی خواہش ہے، یہ ان کے ذاتی بیانات ہیں، یہ ان کی ذاتی جو ہے وہ رائے ہے. وہ بدقسمتی سے ایسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر دنیا شاید جو ہے وہ ان کو کچھ حد تک ویلیو دیتی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور امن کی بات افغانستان کے لیے کی ہے، افغانستان کے شہریوں کے لیے کی ہے، اور اس خطے کے لیے کی ہے. صحیح، پاکستان امن کی بات کرتا رہا ہے. چین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر بریک لے رہے ہیں. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو چین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ چین کے بھی اس خطے کے اندر بہت زیادہ سٹیکس ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. افغان مسئلے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کو جو تمام سازشوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں افغانستان کو لے کر، اور خصوصی طور پر جو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. پاک چین دوستی کے اوپر بھی بات کریں گے. تو عتیق صاحب، پاک چین دوستی کے اوپر نو کمپرومائز، یہ بات اور یہ بیانیہ ہمارا ہمیشہ سے ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی اس کی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک پر اور کشمیر پر پوری قوم یک زبان ہے. یقیناً یک زبان ہے، اور بیانیہ بھی قوم کا ایک ہے، لیکن سی پیک کے لیے موجودہ گورنمنٹ نے اس طرح کے معاملات نہیں چلائے، اس طرح کی کوششیں اور کاوشیں نہیں کی جس طرح کی کرنی چاہیے تھیں. کہاں دیکھ رہے ہیں پاک چین دوستی کو اس گورنمنٹ میں؟ دیکھیں 2015 سے جب یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ جو ہے اور سی پیک کے ذریعے اس کا آغاز کیا گیا تھا، اس پہ تو ہم نے دیکھا تھا ان دا بگننگ جو ہے یہ بڑی پیس تھی، اس میں بڑی سپیڈ سے یہ آگے چل رہا تھا. زرداری صاحب کے دور میں دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اوپر. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گریجولی اس کی جو پیس ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے بڑھنے کے بجائے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر ہے ہمارے انٹرنلی جو ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی اس میں شامل ہیں.
پھر ہماری جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, پھر ہم جو انیبلٹی ہے بیسیکلی گورنمنٹ کے پارٹ پہ, وہ بھی اس کی وجہ جو ہے وہ بن رہی ہے. ظاہر ہے اس کو ڈیکیڈز پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پلان کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے, اور یہ ایک بہت لمبا اور بہت بڑا, اور اس کو گیم چینجر منصوبہ کہتے ہیں. لیکن گیم چینجر منصوبے میں جو ہمارے اینڈ پہ جو ہمارا پارٹ تھا اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں. ہمیں جو اپنی ہماری جو ان پٹ ہے وہ ویک ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ان پٹ ویک ہے اور ہم آؤٹ پٹ وہاں سے کوئی زبردست قسم کی نکال کے لائیں, جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. زیادہ بوجھ ہم چائنا پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ بھی وہ کر دیں, جس سے وہ انوائڈ ہو رہے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ ہالٹ بھی آیا ہے, کچھ پریشانیاں جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اور چائنا نے پھر اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ لے دے بھی کی ہے. اور لیکن ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ اس منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے جو اڑوس پڑوس کے ایک دو ممالک ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے, وہ اس سے متحرک ہیں. اور ابھی داسو ڈیم والا جو حادثہ ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے ہے, اس طرح سے انٹرنیشنلی جو کچھ قوتیں ہیں وہ بھی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا جو پورا فوکس ہے وہ اس پہ لگا دیں. ہم اس کی سیکیورٹی کو بہتر کریں, ہمیں جو اس کے انتظامیہ کے یا ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں. پھر ہم اپنی جو انرجیز ہیں وہ اس پر لگائیں تاکہ اس کی جو ہم نے پلاننگ کی ہے چائنا کے ساتھ مل کے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائیں. کیونکہ صورتحال بہت زیادہ کریٹیکل ہے, اور افغانستان کا مسئلہ بھی ایک طرف ہے, اوپر سے ہم سی پیک سے اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے, اور ہمیں چین کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سیٹل رکھنا پڑے گا, کیونکہ چین جو ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا ہے. دوستی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے نا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اسٹریٹجک پالیسیز بھی تو ہوتی ہیں دنیا میں. دنیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پالیسیز کے اوپر چلتی ہے. ایگزیکٹلی, ہر حکومت کا اپنا لین دین ہوتا ہے اور ہر حکومت کا اپنا نیریٹو ہوتا ہے. کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر کامیابی اور ترقی حاصل کرے. وزیر اعظم صاحب کے دورے کے اوپر بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب لاہور گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پودے بھی لگائے, اور وہاں پہ انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا. خطاب میں انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے ہم تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی تقریبیں ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا, کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا جی دسمبر میں غربت مکاؤ پروگرام بھی دیں گے. کتنے وسائل بروئے کار لا سکی ہے موجودہ گورنمنٹ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بیانیہ الیکشن سے پہلے کچھ اور تھا, غربت کے اور غریب کے خاتمے کی بات تھی, لیکن اب واقعی غریب ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جو 100 دن کا پلان اس وقت دیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ نے, 90 دن میں گورنمنٹ بدل جائے گی, ہم جو ہے وہ گورننس کو بہتر کریں گے اور ہم جو ہے وہ وسائل کا جو سلسلہ ہے وہ گراس روٹ تک لے کے جائیں گے. عام جو غریب لوگ ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے. ان کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم بہتر کریں گے, ان کے لیے ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر کریں گے. ہم جو جوانوں کے لیے جابس جو ہے وہ لے کر آئیں گے, 1 کروڑ ان کو جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف لے کے آئیں گے. لیکن ہوا کیا, وہ 100 دن تو کہاں, آج آپ اندازہ کر لیں 3 سال کمپلیٹ ہو گئے. 3 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے غربت بڑھانے کے, تقریباً 3.5 سال تقریباً جو غربت بڑھانے کے, نوجوانوں کو جاب نہ دینے کے, بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھانے کے, ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اب دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک صرف پازیٹیو کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنگل کریکولم جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آیا. پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, بجلی کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں, بجلی کی قیمتوں کی بات کریں تو بجلی کی قیمت میں 40% اضافہ ہونے جا رہا ہے. عوام کی چیخیں نکلیں گی, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے. وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے, تو وہ کب لائے جائیں گے؟ عتیق صاحب 40% جو ہے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. پہلے بھی بجلی مہنگی ہوئی, اب پھر دوبارہ سے مہنگی ہونے والی ہے, اور عوام کی تو چیخیں نکلیں گی, کیونکہ کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا, پینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا, اور آگے وہ کنجسٹڈ ایریا میں, اور اب وہاں پر بجلی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں عوام کی بیٹری جو پہلے ہی لو تھی, میرے خیال میں اب ان کے پاس جو چارجنگ کے لیے کچھ تھوڑا بہت بجلی کا سلسلہ بچا تھا, شاید وہ اس حکومت نے وہ بھی چھین لیا ہے. حالانکہ پچھلے دنوں تو لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ تھی. ایسے ہی دیکھ لیں آپ, اب ضروریاتی زندگی کی تمام جو معاملات ہیں وہ بجلی کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی اور پیٹرول اور دونوں بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں. اسی طرح سے آپ کی زندگی کے تمام جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ روزانہ سے لوگ جو اپنا کھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ارن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور کاروباری سلسلے جو ہیں وہ اور زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں.
جو گھریلو صارفین ہیں وہ بجلی کی روزانہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے پریشان ہیں، پھر کاروباری لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں، پھر کووڈ کی وجہ سے جو کاروباری نقصان ہو چکا ہے اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ اور ڈالر 164 روپے ہو گیا ہے، ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا کہ کہتے تھے کہ 64 پہ رکھیں گے، لیکن شاید اس میں 100 کا اضافہ تھا، اضافہ کر دیا انہوں نے، جمع کر دیا، 164 پہ رکھنا تھا ویسے صرف 64 کہہ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تب مہنگائی ہو جاتی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تب مہنگائی ہو جاتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تب مہنگائی ہو جاتی ہے، اور اس کے ادروائز اگر آپ دیکھیں دوسرے اینگل پہ تو جو عوام کے لیے جو ریلیف فراہم کرنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے وہ کچھ نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں کہ عوام مسلسل روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جا رہے ہیں، اور جو ریلیف فراہم کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کب قیمتیں بڑھتی ہیں، گھٹنے کا تو نام نہیں لے رہی، بس بڑھتی جا رہی ہیں، کب بڑھتی ہیں اور کس طرح بڑھتی ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی صرف کسی ان کو کی بھی۔ قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول اور بجلی اور ڈالر کی، تو آٹومیٹیکلی جو ہر چیز کی قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے اور وہ سائلنٹلی بڑھتی ہے۔ سائلنٹلی بڑھتی ہے۔ عتیق صاحب مجھے ایک اور اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے ٹوکیو اولمپکس۔ آپ نے دیکھا 10 رکنی ٹیم گئی وہاں پر، جو حال ہمارا ہوا اور پھر اس کے بعد شکست بھی ہوئی، لیکن ہماری تمام جو محبتیں ہیں قوم کی وہ ہمارے اولمپئنز کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک سابق اولمپئن محمد عاشق صاحب 60 اور 64 کے اولمپئن، اور بہت سے میڈلز لے کے آئے اور نیشنل سائیکلسٹ بھی رہے، انتہائی قسم پرسی کی زندگی، اب رکشہ ڈرائیور ہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارے اولمپئنز کے ساتھ ایسوسی ایشنز کا اور کھیلوں کو چلانے والی تنظیموں کا، تو کس طرح سے ہمارے اولمپئنز نکلیں گے اور کس طرح سے ہم کھیل پائیں گے؟ دیکھیں بہت افسوسناک یہ پہلو ہے ہمارا۔ آپ جیسے عاشق صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اس دور میں 60 اور 64 میں آپ دیکھیں نا، جس وقت موڈ آف کمیونیکیشن بہت بہترین ہو چکا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب تو تمام ممالک کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ممالک کو جانتے ہیں، لیکن جس وقت پاکستان کو شاید بہت کم لوگ جانتے تھے، اور ان لوگوں نے نام پیدا کیا پاکستان کا، وہاں پر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے وہ بلند کیا، اور آج یہی لوگ جو ہے اور افسوسناک بات ہے کہ میڈلز انہوں نے اپنے رکشے پہ لٹکائے ہوئے ہیں تاکہ قوم دیکھے کہ کیا ان کے ہیروز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ طنز کر رہے ہیں کہ جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ یہ قوم یا یہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ رول ماڈلز کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ تو اولمپئنز کس طرح سے سامنے آئیں گے؟ تو پھر عوام کو بتا رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے رول ماڈلز کے ساتھ یہ حل کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا حل ہم کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ یہ ایک ہے، آپ سہیل عباس کا نام دیکھ لیں، آپ سکلین کا نام دیکھ لیں، اب چکوال کے عبدالخالق جو جنہیں پرندہ جو ہے وہ کہتے تھے، جو فلائنگ برڈ آف ایشیا جنہیں کہتے تھے، ان کا آپ نام دیکھ لیں۔ مدثر علی خان ہے، وہ بھی اولمپئن ہے، اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو بالکل چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن اور جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، وہ تمام کے تمام ہیروز چھپ گئے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔